बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वैल्यू स्पेशल और मैं हूं आपका होस्ट सैयद कैसर इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उनमें कौन सी पेचीदगियां हैं, सियासत के मामलात जो हैं वो सर चढ़े हुए हैं। ये मुल्क के एक मईशत का सिस्टम बना हुआ है, सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था हैं, हालात इतने दगरगूं हैं कि कोई बात समझ नहीं आती। इन सारे मामलात को देखते हुए आज हमने दावत दी है, हमारे पास डॉक्टर सलीम राव साहब हमारे साथ हैं, सदर पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इन हालात में आपकी पार्टी जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए आ रही है, तो इन हालात में क्या करेंगे और कैसे इस डूबती हुई पाकिस्तान की जो नैया है उसको पार लगाने की कोशिश किस तरह की जा सकती है, कैसे उसको आप इस भंवर से निकालेंगे और कैसे आप सामने लेकर आएंगे। तो बात करते हैं डॉक्टर सलीम राव साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। आज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो कि बहुत ही क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होना ज़रूरी है आइन के मुताबिक। सभी जानते थे इस बात को, पहले से जानते थे, लेकिन ये मामला तो आपको पता है खिंचातानी में चल रहे हैं। पीटीआई कुछ कह रही है, पीपल्स पार्टी के हवाले आप भी जानते हैं, एज इट इज़ नून लीग का सिस्टम है और बहुत सारी पार्टियां जो हमारे मुल्क में जितनी भी सियासी पार्टियां सब के सब गुत्थम गुत्था हैं। आइन को किस तरह से पामाल किया जा रहा है, मईशत किस तरह से तबाह कर दी गई है, मुल्क की हालात जो हैं वो कहाँ से कहाँ लेके जाया जा चुका है। और आप समझते हैं कि इन हालात में आपकी पार्टी इलेक्शन के लिए आना चाह रही है, तो आप कैसे इस मामले को टैकल करेंगे, किस तरीके से आप इस मसले को हल कर सकते हैं? प्लीज़ ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, तो ये आइन है, कानून है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए जब असम्बली टूट जाए। तो ये तो ठीक है, होनी चाहिए जी, इसमें कोई डाउट नहीं, होना चाहिए इलेक्शन। जो भी हारे जो भी जीते वो अलग चीज़ है, सही। लेकिन इस वक्त क्योंकि जो आपने बात की गुत्थम गुत्था होने की, तो पहलवान जब मैदान में आते हैं तो गुत्थम गुत्था ही होते हैं जी, बिल्कुल। तो होना चाहिए, कोई बात नहीं, होने दें। सही। असल चीज़ है कि कानून और आइन की बालादस्ती रहनी चाहिए। अब इलेक्शन ड्यू है, होना चाहिए। उसके बाद जो भी जीतेगा और जो हुकूमत बनेगी वो परफॉर्म करेगी तो रहेगी, नहीं परफॉर्म करेगी तो चली जाएगी। जी, बिल्कुल ठीक है, अपने आप चली जाएगी, ये लॉ ऑफ नेचर है। तो ये तो इलेक्शन होना चाहिए। अब हमारी पार्टी का सवाल है कि पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी नई पार्टी है, वो क्या करेगी? एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा जी। आपकी सॉरी, सवाल नहीं, आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, वेरी सॉरी टू से कि आपने कहा जी कि ये गुत्थम गुत्था होना चाहिए पार्टियां जब मैदान, लेकिन जब मैदान लगे तो, अभी तो मैदान ही नहीं लगा, ये उससे पहले से गुत्थम गुत्था चल रहा है। मैदान तो तब लगता है ना जब इलेक्शन होते हैं, तो मैदान की ही तो बात हो रही है, लेकिन मैदान को लगाना नहीं चाह रहा, लेकिन गुत्थम गुत्था हुए चले जा रहे हैं। देखें, हमारे पहलवान जो ना बड़े मजबूत किस्म के पहलवान हैं, ये हमेशा ही गुत्थम गुत्था रहते हैं, इलेक्शन हो ना हो। ठीक, तो इसलिए इनको तो रहने दें जी, चलने दें, कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी ये खेल तमाशा इनका है, चलता रहेगा जी। असल बात है कि आइन और कानून, दस्तूर, आपकी जो जुडिशरी जी, वो कानून को इस मुल्क में राइज करे। सही। और जैसे अभी ये फैसला आया है कि जो मर्ज़ी हो इलेक्शन होना चाहिए, सही। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आइन की पासदारी है। देखिए, हमारी पार्टी का जो मंशूर है वो है कलमे की ज़मीन और कलमे का निज़ाम। जी। अब कलमे की ज़मीन होने के एतबार से कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जब बना था एक ही नारा था पूरी कौम का, 5 लाख शहीदों का एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सही। ये सरज़मीन पाकिस्तान की, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मरकज़ है, उसके लिए बनी है, वही निज़ाम इस पे चलेगा। सही। कोई और निज़ाम इस पे चलना ये हमारी कोताही कह लें, हमारी गफलत, बेहिसी कह लें, तो वो निज़ाम चलेगा तो हालात संवरेंगे, उसके बगैर संवर भी नहीं सकते। ठीक, जो मर्ज़ी कर ले, जब तक निज़ाम नहीं होगा तो उसमें जो भी आ जाए वो उसी निज़ाम का हिस्सा बनेगा। ठीक। और अब इस वक्त करप्शन का निज़ाम चल रहा है जी, तो मुल्क में अब जिसको भी देखेंगे कहीं ना कहीं वो मुलव्वस मिलेगा। सही।
تو اس لیے اس وقت ہم کسی کو بلیم کریں نہ کریں، بات ایک ہی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم سسٹم کو تبدیل کریں، ٹھیک، اور وہ سسٹم لائیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام۔ ایک سوال یہیں پہ ضمنی سا سوال ہے آپ کے، کلمے کا نظام ہمارے سامنے جو یہ کلمے کا نظام کی بات آپ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ ملک جو ہے اس کلمے کے نظام پہ بنا ہے، تو اس کو اسی کلمے کے نظام پر چلنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا بھی یہی آلموسٹ نعرہ ایک جیسا ہی ہے جیسی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو اتنی طاقت سے آنے کے بعد یہاں پر چلنے نہیں دیا گیا، یا جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، 4.25 سال کی حکومت کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب 10 ماہ ہو گئے ہوئے ہیں انہیں اسی جد و جہد میں بات کرتے ہوئے، وہ کلمے کی ہی بات کرتے ہیں، اسی نظام کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اور عمران خان صاحب کی جو بات ہے وہ ایک ہی ہے، یا منشور بھی ایک جیسا ہے؟ دیکھیں، زبانی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کی تفصیل کو دیکھیں کہ کلمے کا نظام کیا ہے، جی، یا ریاست مدینہ کیا چیز ہے۔ ان کا منشور دیکھیں، انہیں کہیں جی اپنا منشور لاؤ، ہمیں دکھاؤ کہ اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک، یا کرنے تھے اور نہیں کیے، چلو اب کریں گے، وہ پوائنٹس کیا کیا ہیں۔ جی، اگر اس میں کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جو ان شرائط پہ پورے اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات جو آپ نے کی کہ ان کو نہیں چلنے دیا گیا، میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں۔ جتنی سٹرانگ سپورٹ ان کے ساتھ تھی پاکستان میں تاریخ میں نہیں ہے، ان کو لایا گیا، ان کو سپورٹ کیا گیا، ان کو سنبھالا گیا، چلایا گیا، لیکن ان کا اپنا ٹیلنٹ سامنے آ گیا۔ ٹھیک، 4.25 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہے، جی، وہ کام جو دنوں میں ہونے تھے وہ 4.25 سال میں نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بھی اور ذمہ دار نہیں ہے سوائے عمران خان کے۔ ٹھیک ہے، اگر لیڈر سٹرانگ ہو تو اس کی ٹیم اپنے آپ سٹرانگ ہوتی ہے، جی، ٹھیک، اور ٹیم بھی سٹرانگ ہو، لیڈر بھی سٹرانگ ہو، تو کوئی قوت کسی کا راستہ روک نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، 1964 کے بعد کوئی ایسی گورنمنٹ ہے جس کو نہ لایا گیا ہو؟ مجھے کوئی ایک گورنمنٹ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں واضح کر دوں، اور سٹرانگلی نہ لایا گیا ہو۔ ایوب خان نے مارشل لا نہیں لگایا، جی، مارشل لا ایک سیولین آدمی سکندر مرزا نے لگایا تھا، بالکل ٹھیک، تو یہ کون برداشت کرے گا کہ آرمی چیف تو ہو صدر ایوب خان اور فیلڈ مارشل، اور مارشل لا لگائے ایک سیولین صدر سکندر مرزا، تو اس نے دیکھیں، میں آ رہا ہوں اسی پہ، مقصد تو وہی ہے نا، اس لیے اس مارشل لا اس نے پھر چھینا، اور چھیننا بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو حکومت انہوں نے کی اور وہ جو ٹائم ملا ان کو، پاکستان ایشین ٹائیگر تھا، ٹھیک، اور وہ ترقی کا دور اب بھی ہمارے لیے ایک مثالی دور ہے۔ بعد میں ان کے خلاف بھی سازش ہوئی، اور پھر جس طرح سے حکومت آگے چلی، توڑ پھوڑ کا دور شروع ہوا ہے، اور وہ ایسا چلا ہے آج تک نہیں سنبھل پایا۔ تو یہی بات پوچھنا چاہ رہا تھا میں، یہی آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی گورنمنٹ ایوب خان صاحب کے بعد کوئی ایسی گورنمنٹ آئی ہو جس کو سپورٹ نہ دی گئی ہو، جس کو لایا نہ گیا ہو، کوئی ایسی گورنمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے؟ سپورٹ بھی ملتی ہے، لایا بھی جاتا ہے، چلیں اور آگے، کاندھوں پہ بٹھا کے لایا جاتا ہے، بات اگلی کریں گے۔ اور کاندھوں پہ بیٹھ کے جو آتے ہیں نا، وہ پھر کاندھوں پہ بیٹھنے کے بعد پھر وہ دلتیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں، جب اگلے کے سینے پہ لگتی ہیں نا تو پھر وہ اس کو جو چڑھانا جانتے ہیں وہ گرانا بھی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ جو ہیں جو چڑھانا جانتے ہیں، جو گرانا جانتے ہیں، گورنمنٹ ان کی ہوتی ہے، سیاستدانوں کی نہیں ہوتی؟ جی، سیاستدانوں نے پرفارم ہی نہیں کیا۔ کوئی ایک سیاستدان بتا دیں کہ اس نے گورنمنٹ میں آ کے پرفارم کیا ہے اور اپنے حلقے کو چلو یا اپنے ملک کو یہ پلان دے کے اور یہ کام کر کے ملک کو ترقی دی ہے۔ ایک دور دکھا دیں جس میں آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لانا جانتے ہیں، جو گرانا جانتے ہیں، وہ اس ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں؟ نہیں، بات چلانے کی نہیں ہے جی، وہ سپورٹ تو کر دیتے ہیں کسی کو، جی، کہ چلو دیکھتے ہیں کوئی بہتری آ جائے۔ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن آنے والے دیکھو، آپ پاکستانی ہیں، آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، میں پاکستان ہوں، میں کسی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ایک بیوروکریٹ ہے، پاکستانی ہے، پہلے پاکستان، بعد میں کچھ اور آتا ہے، وہ ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، اس کو سپورٹ ملنی چاہیے، چاہے وہ انڈر گراؤنڈ کرے، اور یہ آدمی صحیح نہیں ہے پاکستان کے لیے، وہ پاکستانی ہے،
اور مسلمان ہے، تو وہ ذہنی طور پہ چاہے کوئی بھی شخص پاکستان کا ہو، پاکستانی شہری، دل میں پاکستان کا احترام اور وجود اور اس کی بقا کا تصور رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں سب کو، ہر پاکستانی کو کسی نہ کسی کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو میری بات سمجھ میں آئی ہے، کہ جتنے بھی لوگوں کو لایا جاتا ہے یا لایا گیا ہے، اور لانے والوں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ بہتر ہوں؟ صرف انہوں نے نہیں، میں نے بھی سوچا تھا کہ یہ جو چوروں نے باری لگائی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے اور خان صاحب کے آنے سے تبدیلی آئے گی۔ جی، کلینک پہ بیٹھ کے کنوینسنگ کی، سپورٹ کیا، زندگی میں پہلی بار پوری فیملی کو لے جا کے ووٹ ڈلوائے۔ جی، ہم نے نہیں دیکھا، مجھے ابھی بھی نہیں پتا کون تھا ہمارا امیدوار، ہم نے بلے پہ مور لگائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان مقدم تھا، کہ پاکستان میں کوئی چینج آئے، پازیٹیوٹی آئے، ہمارا ملک بن جائے۔ لیکن اس کے بعد وہ جو ٹائم گزرتا گیا ہم نا امید ہوتے گئے۔ پونے 4 سال سے، پونے 4 سال میں 90% لوگ جو ان کے حامی تھے وہ خود ان سے دور ہٹ گئے تھے۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ اپوزیشن نے غلط قدم اٹھا لیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے ووٹ دیا، سب معاملات کو آپ نے اپنے کلینک پر بیٹھ کر یہ معاملات سیدھے کیے، طے کیے، دیکھا کہ پاکستان کا ایک اگر اچھا امیج بنتا ہے، ایک معیشت مضبوط ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا جائے۔ آپ نے ووٹ دیا لیکن آپ مایوس ہوئے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد جو اب 10 ماہ گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں کوئی آپ بات کرنا چاہیں؟ اس وقت جو آپ پاپولیرٹی دیکھ رہے ہیں عمران خان کی، جی، وہ کمال اس کا نہیں ہے، جی، وہ کمال ان کا ہے جو جس 10 مہینے کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ اپنا آپ ہے۔ اس وقت جو حکومت چل رہی ہے اس کا سب سے بڑا دشمن یہ خود ہیں۔ پہلے تو تھا ہی یہ سلوگن بن گیا تھا چور چور چور، لیکن اب ان 10 مہینوں نے تو اس پہ ایسی مہر لگا دی ہے کہ عمران خان کے بغیر قوم کو نظر کوئی نہیں آتا۔ عمران خان کی نالائکی پہ مہر لگ گئی تھی، ٹھیک ہے، آخری دور میں جب اس کو اتارا گیا اس وقت 90% لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے، اس کے اپنے لوگ بھی مایوس ہو گئے تھے، سب کچھ تھا، سٹیمپ لگ گئی تھی لیکن کہ یہ نالائق ہے۔ لیکن وہ آنے والوں نے ایسا سلوک کیا کہ اب اور کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اچھا چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ میں ڈس ایگری کرنا چاہ رہا ہوں، جی، زحمت کروں گا، میں جسارت کروں گا ڈس ایگری ہونے کی، کہ جس دن عمران خان کو اتارا گیا ہے نا، قوم نے تو اس سے اگلی ہی رات بلکہ اسی رات رسپانس دے دیا تھا، قوم باہر آ گئی تھی سڑک کے اوپر۔ ابھی تو ان کا پہلا دن بھی شروع نہیں ہوا تھا اس گورنمنٹ کا، اور قوم باہر روڈوں کے اوپر تھی عمران خان کے حق میں۔ اگر ہم یہ بات سوچ لیں کہ وہ عمران خان کی نالائکی کی وجہ سے، اس کے معاملات کی وجہ سے، جو اس نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا، معیشت برباد کر دی، ڈالر ہائی ہو گیا، کہنے میں تو یہی چیزیں ہیں نا ساری کی ساری۔ نو ڈاؤٹ ہوا بھی، مہنگائی ہوئی بھی ہے عمران خان کے دور میں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ معیشت جو ہے اس میں اوپر بھی فرق پڑا، لیکن جو کرونا ہمارے ملک میں اس دور میں آیا، اس کرونا کو ہینڈل بھی اسی گورنمنٹ نے کیا۔ عام آدمی کو انہوں نے جو ریلیف دے سکتے تھے وہ بھی دیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور جو ان کے پروجیکٹ تھے وہ بھی سب کے سامنے، میں ان کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس بات کو ہم کیسے مثبت لیں کہ جو 10 مہینے کی ان کی نالائکی ہے اس کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، بلکہ عوام تو اس کے ساتھ پہلے دن ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، اگر پہلے ہوتی تو وہ جو میں نے ذکر کیا کہ 90% لوگ اس سے نا امید ہو گئے تھے۔ سر میں پہلی رات کی بات کر رہا ہوں جس دن لوگ میں بتاتا ہوں، جو بات آپ نے کرونا کی، کرونا کی شدت پاکستان میں وہ نہیں آئی جو اوروں کے پاس آئی، اور دوسرا یہ کہ کرونا میں ایک ہی علاج تھا جو ان سے نہیں ہو سکا، اور وہ تھا ماسک، یہ نہیں پہنا سکے۔ لیکن یہ اچھی پالیسی رہی کہ انہوں نے وہ لاک ڈاؤن کو لمبا نہیں کیا، اور ہماری خوش قسمتی پاکستان کی یہ کہہ لیں کہ باقی ملکوں میں انڈسٹری بند ہو گئیں، اور جتنے آرڈر تھے باہر کے پاکستان میں آئے، اور پاکستان کی انڈسٹری اتنی بوم اپ ہوئی کہ یہاں آرڈر پورے نہیں ہوتے تھے ان سے۔ تو یہ پالیسی تو گورنمنٹ کی، یہ پالیسی گورنمنٹ کی نہیں، مجبوری دنیا کی تھی کہ وہ اور کہاں جاتے۔ اب چائنا اور یہ وہ جو لاک ڈاؤن تھے وہ کام کہاں سے کرواتے؟ پاکستان میں جگہ ملی، پاکستان میں آ کے لوگوں نے کام کروایا، ہماری انڈسٹری کو بوم ملا۔ اس میں چاہے ان کی پالیسی بھی کوئی شامل ہو، لیکن وہ ایک خوش قسمتی پاکستان کی پہلے۔ باقی رہی بات کہ پہلی رات
عمران خان کے ساتھ، دیکھیں کچھ تو لوگ ہمیشہ ہوتے ہی ہیں، اور اگر وہ سارے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں تو چاہے چھوٹی سی پارٹی بھی ہو، اس کے سارے لوگ جب باہر آتے ہیں تو ایک اچھی خاصی لوگوں کے ہجوم بنتا ہے. جی ٹھیک. پھر دوسرا یہ کہ عمران خان ایک کھلاڑی ہے جی اور مقابلے کا ماہر ہے. تو اس نے کھیلا، پتے کھیلتا ہے، ابھی بھی کھیل رہا ہے. اس نے وہ کارڈ کھیلا، ایک خط لہرا کے، اور قوم کو یہ احساس دلایا کہ امریکہ نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، ہمارے نظام وہ چلاتا ہے، اور پاکستانی قوم ذہنی طور پہ امریکہ کے خلاف ہے. جی. لہٰذا وہ کارڈ اس کا کامیاب ہوا اور لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، اور امپورٹڈ حکومت کا نام لے کے، اور امریکہ کے خلاف بعد میں چاہے وہ چیزیں ثابت نہیں بھی ہوئیں، جی. لیکن قوم ساتھ ہو گئی. اس وقت تو اس طرح سے ہو گئی. بعد میں ان موجودہ نالائقوں نے اس کو ایسا پختہ کر دیا سلسلے کو کہ اب دن بدن یہ جو کچھ بھی کرتے جا رہے ہیں نا، پاپولیرٹی عمران خان کی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ مہنگائی جو بڑھے گی تو وہ مہنگائی لانے والے وہ گرتے جائیں گے. اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف مہنگائی ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ گورنمنٹ نالائق ہے، یا اور بھی کچھ ہے؟ اچھا، سب سے بڑی چیز تو عوام الناس کو پتہ چلتا ہے. ایک تو مہنگائی ہوتی ہے جی. دوسری چیز ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر. جی. اگر آئے دن کہیں پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں تو یہ حکومت کا فیلیور ہوتا ہے. کیا اس بات کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ ملک میں جو وزارتیں ہیں وہ تو 50% بھی نہیں ہیں، لیکن جو دی گئی ہوئی ہیں وہ 88% دی گئی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ڈاکوں کی قسمیں ہیں. ایک تو ڈاکے وہ ہیں جو گھروں پہ پڑتے ہیں، گلیوں میں پڑتے ہیں، اور گاڑی والے سے وہ چھین لیا جاتا ہے سامان گن پوائنٹ پہ، یہ چیزیں بھی ڈاکے ہیں. ایک ڈاکے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے خزانے پہ پڑتے ہیں. تو جب دیکھیں، ایک بات کا میں معتقد ہوں عمران خان کے قول کا، جی، اس کو میں فتوے کا درجہ دیتا ہوں. اگرچہ وہ ان کے لیے انہوں نے اپلائیڈ نہیں ہے وہ ان کے ہاں، لیکن وہ فتویٰ میں دل سے تسلیم کرتا ہوں. جب مہنگائی بڑھے تو سمجھ لو حکمران چور ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. ان کے دور میں ان پہ ثابت ہوا یہ، بالکل ٹھیک. اور اب بالکل پکا ہی ثابت ہو رہا ہے. جب چور ہی بیٹھے ہیں تو انہوں نے چوری کرنی ہے، وزارتیں دینی ہے، خزانہ لوٹنا ہی لوٹنا ہے، چاہے بنتا ہو یا نہ بنتا ہو. میں کہتا ہوں جس وقت بیٹھے ہیں ملک کے دشمن ہیں، اور جو آنا چاہ رہے ہیں پاپولیرٹی کے سر پہ، ملک کے دوست وہ بھی نہیں ہیں، خود پرست ہیں سب. اس وقت اگر ملک کو بچانا اور بنانا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ اس سسٹم کو چینج کر کے یہ جو نظام چل رہا ہے، ابلیس کا نظام کہوں گا میں اسے، کافروں کا نظام تو بہت بہتر ہے اس سے، اس نظام کو بدلنا ہوگا، کلمے کا نظام لانا ہوگا. اس میں عدل بھی ہوگا، امن بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی، اور کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکے گا جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو. میں تھوڑی سی بات اور کر کے اس کے بعد آپ کے اس نظام کی صورتحال کی طرف آتا ہوں کہ امن کا نظام آنا چاہیے، اسلام کا نظام آنا چاہیے، کلمے کا نظام آنا چاہیے، کیونکہ کلمے کی زمین ہے تو کلمے کا نظام آنا چاہیے. بے شک. آئی ایم ریئلی اگریڈ ود یو. آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی، اس کو انڈوز کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ اب یہ آپ نے کہا کہ جب چور آئیں گے اور چور اور ڈاکو ہی بیٹھیں گے ملک کے اوپر تو ملک کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. آیا کہ لانے والوں کو یہ پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ تو آلریڈی چور اور ڈاکو رجسٹرڈ ہیں، تو پھر انہیں لا کر بٹھا دیا، تو پھر پاکستانی کون ہے؟ دیکھیے، فرشتے تو اویلیبل نہیں ہیں کہ جن کو لے آیا جائے. جی. شہباز شریف کا جو ماضی تھا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے، وہ ایک اچھا ورکر اس کو سمجھا جاتا تھا. ہاں سمجھا، اس نے پرفارم بھی کیا تھا. ٹھیک. وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ایسے بڑا بھائی دیتا تھا، چھوٹا بھائی پورے صوبے کا مال لگا دیتا تھا لاہور پہ، پل بنا دیے، انڈر پاس، بائی پاس. ان سے قومیں نہیں بنتی، ترقی نہیں ہوتی. ٹھیک. لا اینڈ آرڈر اب تک نہیں آیا. سڑکوں پہ وہی تجاوزات، لوگوں نے دکانیں، ریڑیاں، سب کچھ رکھا ہوا ہے، ٹریفک کا مسائل وہی ہیں ابھی تک. جی جی. تو لیکن لوگ اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس نے پل بنا دیے، اس نے سڑکیں بنا دی، اس نے انڈر پاس بنا دی. اس بیس پہ وہ ایک اچھا اس وقت سمجھا جا رہا تھا، ورکر کہہ لیں یا لیڈر کہہ لیں یا پولیٹیشین کہہ لیں. لہٰذا اس کو بھی آزمایا گیا. اب یہ یہاں ابھی تک سارے ٹرائل چل رہے ہیں، ابھی تک کوئی پرفیکٹ آدمی ملا نہیں ہے. سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لانے والوں کی سوچ اور سمجھ بھی وہ اتنی پختہ نہیں ہے آج تک ہو سکی؟ پختگی کی نہیں ہے. آپ کے پاس سامنے 4 چور ہیں. جی. اب آپ کو چوائس دیا جاتا ہے کہ ایک کو چھانٹیں، اچھے آدمی کو چھانٹیں. ان 4 میں سے آپ نے اس ایک کو چھانٹنا ہے جو چھوٹا چور ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا، ڈاکوؤں کو نہ لایا جائے، چوروں کو لے آئیں. ڈاکو یہ چورے کی کہہ لیں نا. بڑے 4 ڈاکو ہیں، جو چھوٹا ڈاکو اس کو آپ شریف آدمی کہیں گے. ٹھیک ہے.
اس کو comparison کرنا ہے. بینگ اے کمپیریزن آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لایا گیا, ایگزیکٹ کمپیریزن کر کے لایا گیا. کمپیریزن اس وقت یہی تھا کہ 2 ڈاکوؤں نے باری باندھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, لہٰذا تیسرے کو لانا ضروری تھا کہ شاید حالات سمجھ جائیں. میں یہ بات کلیئرلی کہہ دوں, فوج پاکستان کی دشمن نہیں ہے. نہیں, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. فوج پاکستان کو بچائے, میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر فوج نہ ہوتی آج پاکستان بھی نہ ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں. ان ڈاکوؤں نے جتنا لوٹا ہے اور جس طرح سے یہ وارداتیں کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس کو بیچ کے کھا جاتے کبھی کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایک رکاوٹ ہے ان کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ آخر فرشتے کہاں سے لائے جائیں. ہاں, فرشتے بن کے کچھ لوگ آگے آئیں گے تو یقیناً حالات سنوریں گے. چلیں, یقیناً حالات سنوریں گے. ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب, بات یہ ہے کہ ایک اگلا سوال آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ کی محافظ پارٹی کے حوالے سے, آپ کے منشور کے حوالے سے, اور جو آپ کلمے کے نظام کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی پارٹی کا کیا منشور ہے؟ دیکھیے, جو منشور ہے ایز اے ہول تو آپ کہیں کہ اس میں سب سے پہلے ہم نے محکمہ تعلیم کو رکھا ہے. ہر بچہ بچی کو تعلیم کے دائرے میں لایا جائے گا اور ود ان اے منتھ اور 2, بس اس سے آگے نہیں ہوگا. جی, مسجد اسکول سسٹم شروع کر کے منیمم ایکسپینڈیچر سے ہر بچہ بچی کو تعلیم دلوانا ہوگی. جی. دوسرا ہے کہ یہ نصاب کا سلسلہ وغیرہ یہ سب کچھ ہوگا. دوسری چیز ہے عدل و امن. تو یہ عدلیہ کا نظام جو ہے ہمارا, یہ ہمیں تبدیل کرنا ہے. ہمیں اسلامی نظام کو, اسلامی قوانین کو نافذ کرنا ہے کہ فیصلے دنوں میں ہوں اور درست ہوں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دیکھیں, آپ کے ہاں کچھ ڈاکوؤں کو پھانسی دی جاتی ہے. جی, دی جاتی, مگر وہ جیل میں دی جاتی ہے. کسی کو کیا پتہ دی گئی کہ نہیں دی گئی, اور کس کو ملی اور کس کو نہیں ملی, کوئی عبرت نہیں ہے اس میں. صحیح بات. وہی پھانسیاں جو ڈاکو کو آپ نے دینی ہے وہ چھپا کے کیوں دی جائیں؟ اسلام کہتا ہے سر عام. آپ 4 پھانسیاں سر عام جب دے دیں گے اس ملک میں, ڈاکہ پڑے گا نہیں سال ہر سال. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نظام لے کر لائیں گے؟ بالکل لائیں گے. اس نظام پر عمل پیرا ہوگا. ہاں, اسلام کیا, دیکھیں ہم اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتے جب کلمے کی بات کرتے ہیں. تو لیکن ہمارے ملک میں تو اسلامی قانون اکیلا نہیں, ہم آئیں گے, ہمارے پاس تو 2 لاء چلتے ہیں, ایک برٹش ہے اور ایک اسلامی ہے. اگر کائنات کے 2 خدا ہوتے تو یہ کائنات کبھی کی ٹوٹ پھوٹ جاتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس میں اگر 2 قوانین چلیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا, 2 قوانین نہیں چلیں گے. یہ ملک کلمے کا ہے, کلمے کا ہی نظام چلے گا. صحیح بات کر رہے ہیں. کلمے کا نظام کی جو بات آپ کر رہے ہیں, کلمے کی زمین, کلمے کا نظام. اچھا, اس حوالے سے کچھ بات کیجئے گا کہ اگر جیسا کہ افغانستان نے یہی ایک نظام رکھا ہوا ہے اور آج تک افغانستان کو اٹھنے نہیں دیا گیا, افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کب کی یہ بات چل رہی ہے, اور آج تک یہ سسٹم, اس سسٹم کی مخالفت بیرونی طاقتوں نے کی اور اندرونی طاقتوں نے ان کو سپورٹ کی. کلیم ہے یہ افغانستان کا, ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے, ہمارے بھی سامنے یہ ساری صورتحال ہے, آپ بھی بہتر جانتے ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے اس پاکستان میں جس کے اوپر ایک پورا بیرونی طاقتوں کا تسلط موجود ہے, اور تسلط ہونے کے بعد پھر جو اندرونی طاقتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, بیرونی طاقتیں اسلام کے خلاف نہیں ہیں. اگر اسلام کے خلاف ہوتی تو امریکہ میں تبلیغی جماعت نہ جا سکتی. ٹھیک ہے, کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہاں پہ. یورپ میں نہ جا سکتی. وہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں, وہ ان مسلمانوں کے خلاف ہیں جو اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں, شدت پسندی کرتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں وہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اسلام میں کہاں ہے کہ عورت کو تعلیم نہ دیں؟ عورت پہ تو تعلیم فرض ہے اسلام میں, 100% دینی ہے, چاہے اسے چین بھیجنا پڑے تب بھی دینی ہے. صحیح. اور یہ بھی لازم نہیں کیا گیا کہ اگر چین تعلیم لینے جائے گی تو محرم کے ساتھ جائے گی, یہ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں, تعلیم فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر. وہ جو اسلامی انقلاب کی باتیں کرتے ہیں کہ کہاں ہے ان کے پاس؟ یہ پہلا قدم ہے جو اٹھانا پڑے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کی یا معصوم لوگوں کو قتل کرنے کی, مارنے کی, یہ حملے کرنے کی, خودکش حملے, یہ وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. بالکل. تو پھر جو امریکہ جن کی مخالفت کرتا ہے, آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ اسلام کے مطابق چل رہے ہیں؟ اگر کوئی پرامن مشن رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے اسلام کا پیغام بھی پہنچانا ہے, تبلیغ جماعت پہنچا رہی ہے, کوئی نہیں روکتا. پرامن طریقے سے اگر اسلام کا پیغام پہنچانا ہے تو کوئی بھی نہیں روکے گا, امریکہ نہیں روکتا. اگر آپ نے کوئی اچھے کام کرنے ہیں, سڑکیں صاف کرنی ہیں, گلیاں صاف کرنی ہیں, شہر اپنے صاف ستھرے رکھنے ہیں, آپ نے تجاوزات ہٹانے ہیں, آپ نے تعلیم دینی ہے, ہنر دینا ہے, آپ نے عدل لانا ہے, امن لانا ہے,
اور معیشت کو بحال کرنے کے لیے آپ نے زکوٰۃ نافذ کرنی ہے، عشر نافذ کرنا ہے، ٹیکس کا ایک سسٹم بنانا ہے، تو جرمانوں کا ایک سسٹم بنانا ہے جو ان کے ہاں چل رہا ہے، تو کون روکے گا؟ لیکن اگر امریکہ کو یہ پتہ چل جائے اور یا چھٹی حص ان کی کہے، اور واقعی سوچنا پڑتا ہے کہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر سلیم راؤ کلمے کے نظام کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو کوئی نہ کوئی دھماکے امریکہ میں کرے گا، تو پھر وہ مخالفت کریں گے۔ لیکن انہیں پتہ ہو کہ یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں امن ہے، جس میں تعلیم ہے، ہنر ہے، روزگار ہے، صنعت ہے، ٹیکنالوجی ہے، عدل ہے، امن ہے، معیشت ہے، زراعت ہے، صحت ہے، آپ کی ایگریکلچر ہے، سب کچھ ہے، اور اس میں ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں۔ پوری دنیا کے انسان، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، انسان ہیں، ان کے حقوق ہیں، مسلمانوں پر حقوق ہیں، اور مسلمانوں نے حقوق ادا کیے ہیں۔ ہم سب ان کو انسان سمجھتے ہیں، انسانی حقوق کے تحت ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی مذہبی بنیاد پہ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گے، کوئی یہ کہے کہ اسے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا، نیور۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس بات کے اوپر خیر اور بہت باتیں بنتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ پورے پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے؟ جی انشاءاللہ، اب یہ ہم نے مہم شروع کی ہوئی ہے کہ ہم میکسیمم کینڈیڈیٹ پاکستان سے لائیں۔ تو ابھی تو یہ اناؤنس جو ہوا ہے یہ تو 2 صوبوں کا ہے نا، کے پی کے اور پنجاب، تو ان میں کوشش کریں گے جب تک جنرل الیکشن آئے گا تو پورے پاکستان میں کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ لائیں گے۔ تو کیا آپ نے یہ تمام اپنی جو آپ کی یہ پراپر باڈی ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہوا؟ جی وہ تو جب رجسٹریشن کرواتے ہیں الیکشن کمیشن میں تو وفاقی، صوبائی اور ایک ضلع کی باڈی دینی پڑتی ہے، تو وہ تو ہماری پہلے بنی ہوئی ہیں باڈیز، باقی اضلاع میں ابھی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی ایسی بات جو آپ اپنے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کلمے کی زمین اور کلمے کا نظام، اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات آپ بتانا چاہتے ہوں جو یہ باقی جو گورنمنٹس ہیں وہ نہ کر سکتی ہوں یا نہ کر سکی ہوں، اور آپ اس میں کیا پارٹیسپیٹ کریں گے اس ملک کے لیے؟ جی دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ قوموں کے لیے معیشت ہوتا ہے، اور دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے معاشی نظام چاہیے۔ جی ان میں سے کوئی حکومت نہ کر سکی، نہ کرنا چاہتی ہے، نہ کرنا چاہتی ہے اور نہ کرے گی، وہ ہے معیشت کا نظام۔ ہمارا نظام معیشت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام اس طرح سے لاگو کریں گے جیسے ہمارے بزرگوں نے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راشد خلافتہ کا سارا لے لیں، جیسے وہاں جبراً زکوٰۃ لی جاتی تھی قومی خزانے میں، اس طرح سے لی جائے گی، اسی طرح عشر اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر بتائیں خزانہ کیسے خالی رہے گا؟ دوسری بات، اور اس کا بھی ہم سسٹم بنا دیں گے کہ پورا سال یہ سرکٹ چلے گا، جس کی برتھ ڈے کے 1 مہینے کے اندر اس نے اپنی کرانی پڑے گی ڈیٹ آف برتھ سے، یہ نہیں کہ رمضان میں کرائیں، اللہ تعالیٰ رمضان کا ثواب دے گا، کیونکہ معیشت مسلمانوں کی بچانی ہے اور پاکستان کو بچانا ہے۔ جب زکوٰۃ کا اور عشر کا نظام آئے گا، سود اپنے آپ ختم ہو جائے گا، سودی نظام نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جرمانوں کا نظام، مجرموں کو جرمانے ہوتے ہیں، کوئی اس میں معصوم نہیں مارا جاتا، چاہے وزیر اعظم کی بھی گاڑی اشارہ توڑے گی جرمانہ آ جائے گا، ٹھیک، یہ انصاف آ جائے گا، اور یہ پوری دنیا میں ہے تو ہم بھی کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹیکس، تو اگر ضرورت پڑے گی، تھوڑی بہت پڑے گی، انیشیلی تو ضرور پڑے گی، انیشیلی تو ہو سکتا ہے قرضوں کی بھی پڑے، لینا پڑ جائے مجبوراً، تو آپ ٹیکس لگائیں قوم پہ، مگر ہر فرد پہ۔ ایک مزدور نے اگر 1000 روپیہ کمایا ہے تو اس میں سے وہ 50 یا 100 روپیہ وہ اپنا جمع کرائے گا حکومت کے خزانے میں، جو بھی اس کا ٹیکس بنے گا۔ مزدور کے اوپر آپ نہ بھی لگائیں تو تب بھی اسے پے کرنا پڑتا ہے، جنرل ٹیکس میں تو چلے جاتا ہے، کیوں نہ لگائے جائیں سر، جنرل ٹیکس میں تو پے کرتا ہی ہے نا۔ نہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گے نا، سارے ٹیکسز ختم ہوں گے، صرف ایک ٹیکس ہوگا، انکم ٹیکس، جو کمائے گا، جی جو کمائے گا اپنی کمائی میں سے حصہ گورنمنٹ کو دے گا۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ اگر ایک مزدور نے مہینے کے بعد 1000 روپیہ دیا ہے یا 2000 دیا ہے، 5000 دیا ہے، جس پرسنٹیج پہ بھی، تو ایک فیکٹری اونر نے 5 لاکھ روپے بھی دیا ہے، ایک نے 5 کروڑ بھی دیا ہے، اس کے 500 کی وجہ سے 5 لاکھ 5 کروڑ بھی جمع ہو رہا ہے، اور اس سے جو رفائی کام ہوں گے، سڑکیں بنیں گی، اسکول بنیں گے، ہسپتال بنیں گے، سب کے برابر کام آئیں گے۔ لہٰذا مزدور کو نقصان نہیں ہے ٹیکس دینے میں، مگر ہر فرد ٹیکس دے گا، ہر مہینے دے گا، اپنی پرسنٹیج کے مطابق دے گا جو مقرر ہوگی گورنمنٹ کی، تو ٹیکس کا نظام ہوگا، معیشت سنبھل جائے گی آپ کی۔ اس کے بعد آپ کا جاتا ہے انڈسٹری، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم یہ جتنے چور ڈاکو لٹیرے لوٹ کے لے گئے ہیں ملک، سب کو عام معافی کا اعلان کریں گے، اپنا سرمایہ لاؤ، انڈسٹری میں لگاؤ، ایک ہی جگہ لگانا ہوگا، بس کوئی حساب نہیں ہوگا، ساری وائٹ منی۔
آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ سارے دھول دیے سارے دور جاہلیت شمار ہوں گے، جیسے فتح مکہ پہ ہوتے. ٹھیک ہے. اور وہ پیسہ لے آئیں، سارا کچھ اپنا لے آئیں ملک میں. ادروائز جس کا ایک پائی اور اس کے خونی رشتوں کا جس میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے ملک سے باہر ہوگا، وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکے گا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، جو میری سمجھ میں بات آئی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ آئی ہے کہ کل آنے والے وقت میں اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ اپنی حکومت میں جو پچھلی حکومتوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے، اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ سدھر گئے ہیں اور ہم اس ملک میں پیسہ لا کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی مقدمات نہیں بنائے جائیں گے، ان کو عام معافی دے دی. ماضی کے نہیں ہوں گے جی. مستقبل میں اگر کسی نے ایک کوڑی کا بھی بے ایمانی کر لی تو وہ جو اسلامی جزا سزا کا قانون ہے وہ چلے گا. نہیں، میں یہی رجسٹر کرانا چاہ رہا تھا کہ جو ماضی سے مراد کے آج تک کے جتنے بھی کیسز جس کے بھی ہیں وہ سب معاف کر دیے سب معاف کر دیے جائیں گے. جنہوں نے کیسز لڑے ہیں اور اپنی تباہی کر لی پیچھے لگ کے نہیں چھوڑوں گا، تو انہوں نے کیا لے لیا؟ اور باقیوں نے پہلے جو ایک دوسرے کو اندر بھی جیلوں میں بھی ڈالتے رہے اور احتساب بھی کرتے رہے، اور یہ احتساب عدالتیں بھی بنائی گئیں، کیا نکالا؟ انتقام کی سیاست نہیں چلے گی، ٹھیک، معافی کی سیاست چلے گی. اور ایک دیکھیے جی، اگر کسی کا اربوں خربوں روپیہ باہر ہے، لوٹا ہوا ہی صحیح، جی، آ کے ملک میں انڈسٹری لگا دی، کون کھائے گا؟ اس کے نام صرف کاغذات ہیں کہ انڈسٹری اس کی ہے. کھائے گا 2 روٹی، تیسری کھائے گا بیمار ہوگا ہسپتال جائے گا. ٹھیک. تو ساری قوم کھائے گی، مزدور کھائیں گے، مینیجرز کھائیں گے، ورکرز کھائیں گے، سپروائزر کھائیں گے، ساری قوم کھائے گی، اس کی پروڈکٹ پوری قوم کھائے گی. یہ مال باہر نہ جائے، ملک میں لگ جائے، تو چاہے ان کا مال جیسا بھی ہے وہ کام قوم کے ہی آئے گا انڈائریکٹلی. جی ٹھیک. جن کا لوٹا تھا ان کو واپس یوں جائے گا. ٹھیک. لیکن اگر انتقام میں پڑیں گے، احتساب کریں گے، مقدمات چلائیں گے، اپنی صلاحیتیں ضائع کر لیں گے، نکلنا کچھ نہیں ہے. آج تک نہیں نکلا، آگے بھی نہیں نکلنا. لہٰذا وہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ والا عام معافی کا اعلان. فیوچر میں قانون کی پابندی ہوگی، ماضی کو معاف کر کے، بلکہ انہیں سپورٹ کیا جائے گا. اگر وہ انڈسٹری لگاتے ہیں، حکومت سپورٹ کرے گی، گارنٹی دے گی، کسی کی زمین نہیں توڑی جائے گی، کسی کے ہزاروں مربع ہیں رہیں گے. کھاتا کون ہے؟ ہزاروں مربع کی کمائی وہ اکیلا تو نہیں کھا سکتا. اگر ملک سے باہر نہیں لے کے جاتا تو ساری قوم کھا رہی ہے اس کا. صحیح بات. اگر ملک سے باہر نہیں لے کے تو کاغذ اس کے نام ہے تو رہے، کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک. اسی طرح انڈسٹری، جاگیر ہو، زمین ہو، کچھ بھی ہو، انڈسٹری ہو، چاہے کوئی کتنا ہی امیر ہے. آپ کی اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. قومیائی گئے تھے جب بھٹو دور میں یہ سب چھین لیے گئے تھے، نیشنلائزیشن ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط بات تھی، بہت ہی غلط. اس نے ہی تو ملک توڑ دیا. اس کے بعد سے ملک ایسا تباہی میں پڑا ہے، آج تک نہیں رکا. دیکھیں، زمیندار مزارع کی جنگ، جی، کارخانہ دار اور مزدوروں کی جنگ، طالب علم اور بسوں والوں کی جنگ ہم نے بھی لڑی. بالکل صحیح. 192 میں ایسا تھا، ہم اسٹوڈنٹ تھے. تو یہ سارا ملک توڑ پھوڑ کا شکار ہوا ہے اس وقت سے، اور ابھی تک رکا نہیں ہے. ہمیں پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہم انڈسٹری کو سپورٹ کریں، ایگریکلچر کو سپورٹ کریں. ان کو ہم جو ایگزیکٹ فارم بنانے کے چلانے کے طریقے ہیں، ہماری زمینیں کیوں کاشت کے وہ پھل نہیں دے رہی؟ لوگ 100 من لیتے ہیں تو ہم 30 من لیتے ہیں. وہ اس لیے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. جن کے اچھے فارم ہیں وہ اچھی پیداوار لے رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں زراعت پہ، تو ہم دیکھو انتقام کی پالیسی کو تو 100% نگلیکٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے امریکہ کے بارے میں تو سارا کچھ وضاحت سے بات کر دی ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ معاملات میں نہیں آئے گا جب آپ کسی ایکسٹریم میں نہیں جاتے ہیں، کوئی اسلامک ایکسٹریم میں نہیں جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اگر گورنمنٹ آتی ہے تو بھارت جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایران ہے، اس کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوں گے جبکہ اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں؟ رشیا کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلے بھارت کے بارے میں بات کیجیے گا. دیکھیے، ہم دنیا میں کسی کو بھی نہیں چھیڑیں گے. جی، ہم نہیں چھیڑیں گے. کوئی چھیڑے گا تو اس کا جواب دیں گے. بھارت کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے کشمیر کا، جی، جو الجھن بنا ہوا ہے. وہ معاملہ فیصلہ ہونا ہے UN کے قراردادوں کے مطابق، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان نہیں بنے گا. تو آپ جس دن پاکستان بن گیا، پوری امت مسلمہ کا تحفظ یقینی ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے پاکستان بنایا جائے؟ پاکستان تو بنا ہوا ہے. یو مین ٹو سے کہ یہاں کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا جائے، سسٹم کو سیدھا کیا جائے. جیسے سسٹم اس کا مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا، اور اس کے بعد ہم کشمیر کا معاملہ چھیڑیں گے نہیں. دیکھیں، آپ جب مضبوط ہوں گے، جی، آپ ایک پاور بن گئے، تو UN میں آپ کی آواز کی ویلیو ہوگی. اس وقت اگر آپ کی آواز اٹھے گی، آج دیکھیں امریکہ کے یا UN کے جتنے ممالک ہیں بڑے بڑے، ان کے مفادات تو ہیں انڈیا کے ساتھ. وہ آپ کو سپورٹ کیوں کریں گے؟ صحیح. اگر ہم اس پاور میں آ جائیں کہ ہماری وہاں بات سنی جائے،
تو پھر ہم کہیں گے جناب جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرو۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب، صدر پاکستان محافظ پارٹی، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ویلکم۔ انشاءاللہ باتیں بہت ساری ہیں، بہت تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، لیکن کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے بہت سارے سوالات، بہت سارے جوابات کی جو ہے وہ نہیں آگے بڑھ سکے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو پھر ہم دعوت دیں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب محافظ پارٹی کے صدر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری پارٹی جو کہ الیکشن میں آ رہے ہیں، کود رہے ہیں اس میدان میں اور لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے اور ہمارے ملک میں نظام ٹھیک کرنے کے لیے، یہاں کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ایک یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں، جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں، یہ سب کے سب فلاپ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ان کی جگہ پر ایک نئی قیادت کو آنا چاہیے، نئے لوگوں کو آنا چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو یہ ملک باقاعدہ طور پر ملک بنے گا، اور لا الہ الا اللہ کی زمین ہے اور لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہے، تو اسی کے معاملے کے اوپر اس کو چلنا چاہیے، انہی رولز اور ریگولیشن پر اس کو چلنا چاہیے، لا اینڈ آرڈر بھی اسی کلمے کے نام پر ہونا چاہیے۔ تو اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ سید کیسر اقبال کو۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ویلیو اسپیشل۔ اللہ حافظ۔